अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना कि फ़िरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ भी ना बिगाड़ सका तो शेख ही मारने लगा कि हम इनकी जो है यानी इनके बच्चों को कत्ल कर देंगे, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर देंगे और इनकी बच्चियों को, इनकी लड़कियों को हम जिंदा छोड़ देंगे। और यही फरमान उसने चारों तरफ फैला दिया। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में आखिर क्या कहा और फिर उसके बाद आखिर क्या क्या मामलात हुए, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जब फ़िरौन बहुत बुरी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम से डर गया तो आखिरकार अपने इस डर को छुपाने के लिए और अपने कौम में अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए डींगे मारने लगा कि हम तो मूसा को इसलिए नहीं मार रहे हैं कि कौम में बिला वजह चारों तरफ फितना, फसाद और बेचैनी और बेअमनी फैल जाएगी, सिर्फ इसलिए हम मूसा को नहीं मार रहे। आखिरकार उसने उसके बाद धमकियां देनी शुरू कर दी। हज़रात मोहतरम, 17 साल पहले फ़िरौन ने जो चाल चली, फ़िरौनी सियासत के पैरोकार आज भी हर बहरफ उसकी तक़लीद कर रहे हैं। जब भी कोई अल्लाह ताला का बंदा उनकी धांधलियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है और उस जालिमाना निज़ाम को बदलने के लिए उठ खड़ा होता है तो उन अक्ल के अंधों को ये तौफ़ीक नहीं होती कि वो अपनी खामियों की इस्लाह कर ले। इसी तरह जो इस तरह के मामलात वो फ़िरौन पहले कर चुका है, आज भी उसके पैरोकार वो चीज़ें कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जोर व सितम जो बाज़ार उन्होंने गरम कर रखा है उसकी जगह कानून की फरमारवाई बहाल करे। इसी तरह जितने भी बुरी चीज़ें आवाम में या समाज में फैली हुई हैं, फ़िरौनी निज़ाम फैला हुआ है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे। हज़रात मोहतरम, जब ये तमाम ऐलान फ़िरौन ने कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर उसका जवाब क्या दिया, अब ज़रा वो समात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इसका भी तज़किरा किया कि मूसा ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ अपने रब की और तुम्हारे परवरदिगार की हर उस मुतकब्बिर के शर से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के इस मंसूबे का इल्म हुआ तो आप घबराए नहीं और ना ही परेशान हुए, बल्कि आपकी ज़बान से वही जुमला निकला जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बरगज़ीदा रसूल के शायान शान था। आपने फरमाया, मुझे अकेला न समझो, मुझे उस रब्बे ज़ुल जलाल की पनाह और हिमायत हासिल है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तुम लाख उसकी बंदगी का रिश्ता तोड़ना चाहो, तुम फ़िरौन को अपना खुदा समझते हो तो हकीकत को बदल नहीं सकते। बंदे फिर भी तुम उसी रब के हो जिसका मैं बंदा हूँ। मैंने हर मुतकब्बिर और सरकश के शर से उसके दामने रहमत में पनाह ली है, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, आखिरकार उसके बाद क्या मामला हुआ, अब ज़रा वो समात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे मोमिन में इन तमाम बातों का तज़किरा किया कि और कहने लगा, एक मर्द मोमिन जो फ़िरौन के ख़ानदान से था और छुपाए हुए था अपने ईमान को, क्या तुम कत्ल करना चाहते हो एक शख्स को इस वजह से कि वो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है, हालांकि वो ले आया है तुम्हारे पास दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से।
اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہی ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو ضرور پہنچے گا تمہیں وہ عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میری قوم، مانا آج حکومت تمہاری ہے، نیز تمہیں غلبہ بھی حاصل ہے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے گا؟ یہ سن کر فرعون کہنے لگا، میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف۔ حضرات محترم، قبطی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو ایمان سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مصر میں بنیادی طور پر دو قوم تھی، ایک بنی اسرائیل، دوسری قبطی۔ قبطی یعنی وہ فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی کہلاتی تھی، اور جو دوسری قوم یعنی جو غلاموں والی قوم تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ قبطیوں نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا رکھا تھا اور اپنے تمام کے تمام خدمت گزاری انہی سے وہ لوگ لیتے تھے۔ اب اسی طرح یعنی وہ قبطی کا ایک شخص اسلام تو قبول کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو ایمان سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ فرعون اپنے حواریوں سے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس نے ان کو اس ارادے سے باز آنے کی تلقین شروع کی۔ پہلے تو انہیں جھڑکا کہ کہیں تم موسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار کیوں ہو؟ آخر اس نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کون سی قانون شکنی کی ہے؟ محض اس لیے کہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور اس نے اپنے عقیدوں کی حقانیت دلائل و معجزات سے ثابت بھی کر دی ہے۔ تمہارا معاشرہ تو بڑا ترقی یافتہ ہے، تم اس کے ذاتی عقیدے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر بالفرض وہ غلط کہہ رہا ہے تو خود ہی کیفر کردار تک پہنچ جائے گا۔ ہمیں اپنے ہاتھ اس کے لہو سے سرخ کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ حضرات محترم، آج کل ہم بڑی عزت و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حکومت ہماری ہے، ہمارے اشارہ ابرو پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، کسی کی مجال نہیں ہمارے فرمان سے سرتابی کرے۔ دولت، سامان، عیش و عشرت کی فراوانی ہے، ہم اس حالت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ حالات برقرار رہے۔ یہ تمام باتیں اس انسان نے فرعون سے کہی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو خدا جو ہے وہ خود ہی حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹ بولنے والے کو خود ہی وہ نپٹا دے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور ہم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو کہ خدا کا غضب جوش میں آئے گا اور عیش و عشرت کی یہ بساط الٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اس لیے مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھیڑیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اور مفروضہ خطرات سے حواس باختہ ہو کر کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے کہ خدا کے عذاب میں یوں گرفتار ہو جائے کہ بچ نکلنے کی پھر کوئی صورت نہ رہے۔ حضرات محترم، اس کے جواب میں فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تمہیں جو مشورہ دیا ہے میرے نزدیک وہ درست ہے، اور میں تمہیں اس راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون مطلق العنان فرما روا ہونے کے باوجود آج کل کے فرعونیوں کی طرح تنگ مزاج اور کم ظرف نہیں تھا۔ ادھر کسی نے مخالف رائے دی، جھٹ وہ غدار اور گردن زدنی قرار دے دیا گیا، بلکہ وہ اختلاف رائے کو بڑے تحمل سے برداشت کرتا تھا۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ سورہ مومن میں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور کہنے لگا، وہی ایمان والا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آ جائے جیسا کہ حال ہوا تھا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندوں پر وہ ظلم کرے۔ حضرات محترم، اس مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی پند و معاوضت اثر انگیز نہیں ہو رہی تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کی اور گزشتہ زمانوں میں اپنی بدعمالیوں کے باعث تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا ذکر شروع کیا اور فرمایا، ان تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت پکڑو اور اس غلط روش کو چھوڑ دو۔ حضرات محترم، اس نے کہا کہ مجھے پکار کے دن کا
تم پر ڈر ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ذرا سا زلزلہ آ جائے یا کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے تو اتنا شور و غل مچتا ہے کہ کانوں بڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب لوگ یکایک قیامت کی ہولناکیوں سے دوچار ہوں گے، قدموں کے نیچے زمین انگارے کی طرح تپ رہی ہوگی، اوپر سے سورج کی کرنیں آگ برسا رہی ہوگی، سامنے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس طرح یعنی اس تمام معاملات کے عالم میں شور و غل کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اس دن کو یوم التناد یعنی ایک دوسرے کو پکارنے کا دن کہا گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ نے سورہ مومن میں فرمایا، مزید اس نے اپنی نصیحت جاری رکھتے ہوئے کہا، اس دن سے ڈرو جس روز تم بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک دائماً ابدا۔ اس مرد مومن نے ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور کہا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ سورہ مومن میں ہی کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک آئے تمہارے پاس یوسف، موسیٰ اور پہلے روشن دلائل لے کر، بس تم شک میں گرفتار رہے اس میں وہ جو لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول۔ یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے، یوں ہی گمراہ کرتا ہے انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی معقول دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ یہ طریقہ بڑی ناراضگی کا باعث اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ نعوذ باللہ من ذالک دائماً ابدا۔ حضرات محترم، پہلے جن قوموں کا ذکر ہوا وہ اور دور دراز علاقوں میں بسنے والی تھی، اب اس نبی اور اس کے منکرین کا ذکر ہو رہا جو کچھ عرصے پہلے اسی ملک کے باشندے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے نام سے کون ایسا مصری تھا جو واقف نہیں تھا؟ ان کا دور حکومت مصر کی تاریخ کا وہ درخشاں دور تھا جبکہ ہر طرف عدل و انصاف کا نور برس رہا تھا، قانون کی بالادستی قائم تھی، غریبوں اور مفلوک الحال لوگوں کی اس طرح دلداری کی جاتی تھی کہ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس عام اور شدید قحط کی چیرہ دستیوں سے انہیں یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کے باعث پناہ ملی تھی۔ اس نبی اور عادل فرما روا کے ساتھ اس کی قوم نے جو برتاؤ کیا، مومن اور آل فرعون اس کا ذکر فرما کر انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ بے داغ سیرت اور ان کے بے عدیل نظام حکومت، ان کے عدل گستری اور ان کے رعایا پروری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ ان کی ساری عمر اسی ادھیڑ و بن میں گزر گئی کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ قطعی اور یقینی دلائل کے باوجود وہ تذبذب کا ہی شکار رہے اور شک کی وادیوں میں بھٹکتے رہے، عمر گزار دی اسی میں۔ اور جب وہ نیر تابہ غروب ہو گیا، یعنی جب وہ ایک آفتاب تابہ نیر تابہ غروب ہو گیا تو پھر کف افسوس ملنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسی ہستی اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات محترم، پہلے ہدایت سے یوں محروم رہے، اب امکان یہ تھا کہ کوئی دوسرا نبی تشریف لائے تو یہ اپنی گزشتہ غفلت اور کوتاہی کی تلافی کر لے۔ یہ کہہ کر اب اور کوئی ایسا نہیں آئے گا، انہوں نے اس امکان کو بھی کالعدم کر دیا۔ حضرات محترم، رجل مومن نے اپنی کلام کے آخر میں ایک اصول بیان فرمایا، جس فرد یا قوم میں یہ تینوں عیوب پیدا ہو جائیں ان کے ہدایت پانے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ کوئی معجزہ، پند و نصیحت انہیں چاہے دلالت سے نہیں نکال سکتی۔ وہ اندھیروں سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ نور سے انہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ تین عیوب جو ہیں وہ یہ ہے: پہلا، مسرف یعنی حد سے بڑھنے والا، جو احکام اور اوامر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی پابندی نہ کرنے والا، اسے ہزار سمجھایا جائے وہ اپنی ہر درمی سے باز آ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ دوسرا، مرتاب، وہ شخص
کہ یعنی جو شخص کی بیماری کا مریض ہو اس کے سامنے روشن دلائل کے انبار لگا دو، شک کے جراثیم اس کے ذہن سے نکلتے ہی نہیں، یعنی شکی انسان۔ اسی طرح من یجادل، جو اللہ رب العزت کی آیات میں بیجا تعویل کرتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے، تضاد ثابت کرتا ہے، جس فرقے میں یہ تینوں عیب ہیں خدا انہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تینوں ہی عیب سے ہم کو قیامت تک بلکہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آخر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آخر کیا کیا، یہ تمام باتیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔